अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल राना। नाजरीन, आज हमने इंतहाई हसास और अहम टॉपिक पे बात करनी है। उसके लिए मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। सन 2000 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिडिक्ट किया कि 2020 के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ होगी, जो कॉमन नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ होगी, वो डिप्रेशन होगी। और बदकिस्मती से 20 साल के बाद उनकी ये बात सच साबित हुई और आज दुनिया में तकरीबन 40% लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये तो पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक थे। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 40% के राउंड अबाउट ये शरह जो है ना वो पहुंच गई है। और उसके अंदर इन 40% के अंदर सबसे ज़्यादा जो शरह है वो ख़वातीन की है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बच्चों और जो टीनेजर्स हैं हमारे, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं और कॉलेज एज जो मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अंदर ये शरह दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ रही है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पता है कि पेंडेमिक जो कोविड-19 आई पिछले 2-2.5-3 साल के अंदर, तो पोस्ट कोरोना डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ गई। तो जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनमें से तकरीबन 60% लोगों को डिप्रेशन के मसाइल का सामना है। तो सियालकोट की अब हम बात करते हैं। सियालकोट में हालात ये हैं कि 30 लाख से ज़्यादा की आबादी है और यहाँ पे सिर्फ 3 माहिर नफ्सियात मौजूद हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और WHO ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 1000 लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट का होना ज़रूरी है ताकि वो इन बीमारियों से, नफ्सियाती मसाइल से डील कर सके। तो कहाँ 1000 लोगों के लिए एक माहिर नफ्सियात, और सियालकोट जैसे शहर में जो कि पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब है, यहाँ पे 30 लाख लोगों के लिए 3 माहिर नफ्सियात हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे साथ उन 3 में से एक माहिर नफ्सियात, एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर भी मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम बाजवा साहब। आपने कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन 1995 में कंप्लीट की। उसके बाद आपने MCPS 2004 में कंप्लीट की, FCPS 2008 में की और MRC साइक 2012 में की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से फेलोशिप आपने 2015 में की और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2019 में भी आपने फेलोशिप्स कंप्लीट की। आपने 2018 में फेलोशिप इन एडिक्शनोलॉजी कंप्लीट की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी कंप्लीट किया। तो आजकल आप इमरान अदरीस टीचिंग हॉस्पिटल, सियालकोट मेडिकल कॉलेज, इमरान अदरीस रिहेबिलिटेशन साइंसेज, इमरान अदरीस कॉलेज ऑफ फार्मेसी और इदरीस हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हैं और साइकियाट्री डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और मैं सर आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो तारुफ जो है वो अभी मुख्तसर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में सर का जो है ना कंप्लीट तारुफ कराएंगे, क्योंकि अगर अभी हमने कंप्लीट इनका इंट्रोडक्शन दिया तो शो ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर हमने डिप्रेशन पे जो है ना बात करनी है आज। जी ठीक है। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह से आपकी स्पेशलाइज हैं इसमें। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा डिप्रेस्ड है, या फैमिली मेम्बर्स को कैसे आइडिया होगा कि इसको डिप्रेशन के मसाइल हैं। तो उसकी अलामात वगैरह जो है ना वो नाजरीन को आप बताइए। एक तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने इस चैनल पे मदऊ किया और हम
اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر آج بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میری طرف سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنی تحقیق کر کے اتنے زبردست اسٹیٹسٹکس نکال کے دیے جس سے ہمارے عوام کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کس قدر اہم موضوع کے اوپر آج بات کرنے بالکل والے ہے ہیں۔ سر، جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ نفسیات کے شعبے کی سب سے اہم بیماری ہے اور سب سے زیادہ کامن بیماری ہے۔ اوکے، جیسا کہ آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ 40% سے زیادہ لوگ اس جی، بیماری سے، یہ ایک بہت بڑی جی ایک شرح ہے۔ جی بہت بڑی شرح ہے، اور اگر آپ باقی بیماریوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو آپ اس کو کامن ڈیزیزز کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے، ہم ان کو الفاظ کے ذریعے ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ جی، تو ہمارے یہاں عموماً جو علامات ہیں ان کو جسمانی علامتوں کے ذریعے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور اپنے دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈپریشن کے جو علامتیں ہیں جی، وہ نفسیاتی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں۔ پہلے ہم جسمانی بات کر لیتے ہیں، یعنی جو ہمارے جسم میں ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کا جو مریض ہے اس میں سب سے اہم چیز جو سب سے پہلے نظر آتی ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اوکے، اور وہ سونا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ سوتا بھی ہے تو وہ وقفوں سے اٹھتا رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے عجیب و غریب خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں جن سے ڈر کے میں اٹھ جاتا ہوں۔ پہلی چیز۔ ٹھیک ہے، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں میں نے کچھ جی ایسے بھی پیشنٹس کو کہتے سنا ہے کہ ہماری بھوک بڑھ گئی ہے جی اور میں وہ اسی بیماری کا شکار تھے، جی جی تو ایسا بھی کچھ ہوتا جی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر جو دوسری تیسری علامت کی طرف میں آ رہا تھا نا، میں اس طرف آتا ہوں آپ کا سوال کے حساب سے۔ پہلے میں نے یہ بتایا کہ بھوک کم ہو جاتی ہے جی، اور کھانے میں دلچسپی نہیں رہتی۔ عموماً جو ہمارے مریض ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے میں مزہ نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے۔ کھانا رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس کی خوشبو ہمیں نہیں آتی، اس کا ٹیسٹ ہماری زبان پہ محسوس نہیں اچھا، ہوتا۔ اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ مریضوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے، جی، تو بعض مریض جب پریشان ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریشانی یا ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایز اے ڈیفense میکانزم، جس کو مدافعاتی نظام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سر اور گردن کے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو جاتا ہے، جہاں پھر آپ کا شعبہ بھی جی، بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو فزیو تھراپی اور نفسیات جو ہیں، سائیکائٹری جو ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بالکل ایسا، اس کے علاوہ پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ ناطاقتی محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک گھر میں کام کرنے والی ہاؤس وائف ہے، گھریلو خاتون ہے، وہ آ کے کہیں گی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بڑے آرام سے 3 ٹائم کھانا پکا لیتی تھی، اب تو مجھے صبح اٹھ کے مجھ سے ناشتہ بھی نہیں بنایا جاتا، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو انفریش ہوتے ہیں، فریش نہیں ہوتے آپ، ٹھیک ہے، اور پھر غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جسمانی علامتیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نفسیاتی علامتوں پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے اہم علامت ڈپریشن کی ہے اداسی۔ ٹھیک ہے، آپ اداس رہنا لگ جاتے ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آتا ہے، آپ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ محفل سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہ مینوں کوئی چھیڑے نہ میں کسی کو چھیڑا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آپ سے جن چھوٹے چھوٹے مذاقوں کو آپ بڑا انجوائے کرتے تھے، اب کوئی آپ کو مذاق کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو دلچسپی نہیں رہتی اپنے کام میں، فوکس نہیں ہوتا، جیسے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے، بزنس مین بزنس پہ فوکس نہیں کر پاتے،
ہاؤس وائف جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کر پاتی, اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, گھر کے اندر لڑائیاں, کام پہ لڑائیاں, اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائیاں. جی. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو غصہ اور جو ایگریشن ہے اس کی بنیادی وجہ ڈپریشن بھی ہے. اس کے علاوہ یہ علامت ہو گئی. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مستقبل اپنا تاریک نظر آنے لگتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بس زندگی میں کچھ نہیں بچا, کوئی مزہ نہیں ہے اس جینے کا, مایوسی. اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتا جاؤں, اس پہ ہم آگے تفصیل سے بات بھی کریں گے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں شدید ڈپریشن میں. اچھا, اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو مریض کی نیند جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور وہ بار بار اٹھتا ہے, وقفوں سے اٹھتا ہے, اور پھر اس کو عجیب و غریب خوفناک قسم کے خواب بھی آتے ہیں. اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بالکل انفریش ہوں, میں بالکل تھکا ہوا ہوں, میرے اندر بالکل جان نہیں ہے. لوگ سو کے لوگ فریش ہوتے ہیں, وہ سو کے تھک جائے گا. تو یہ مختلف ڈپریشن کی جو ہے علامتیں ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی وکٹم ایسا فیل کرتا ہے کہ یہ ساری علامات اس کے اندر ہیں, تو وہ تو کسی کو کہنے بھی نہیں دیتا کہ جو ڈاکٹر ہے نفسیات کا یا سائیکیاٹرسٹ ہے, وہ تو کہتا ہے بھی اگر میں اس کے پاس گیا تو میرے اوپر تو لیبل لگ جائے گا کہ میں یہ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور یہ تو پاگل ہے. بالکل اس طرح کے پیشنٹ. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ وہ بڑی جنگ ہے جو میں تو پچھلے 25-30 سال سے لڑتا ہوا آ رہا ہوں. اس کو سٹگما کہتے ہیں, سوشل سٹگما. سوشل سٹگما ہر وہ چیز جو معاشرے میں قبول نہ کی جا سکے. نفسیاتی بیماریوں کو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے. بیماریاں سمجھا نہیں جاتا. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا یہ کمزور ہیں, ان کی شخصیت کمزور ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کا خاص عذاب ان کے اوپر آ گیا ہے, یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جن بھوت جو ہیں وہ ان پہ سوار ہو گئے ہیں, یہ خاص طور پہ ہمارے یا کسی نے دم درود کر دیا ہے, کالا جادو کر دیا ہے, تویز کرا دی ہے. تو وہ بیچارہ اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی وہ اظہار نہیں کر سکتا. تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پھر جسمانی علامتوں کا اظہار کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے, میرے جسم میں درد ہے, میرے پٹھے کھچے ہوئے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی. ان چیزوں کے لیے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس عموماً آتا ہے, اور وہ پہلے ماہر نفسیات کے پاس نہیں آتا. سب سے پہلے وہ اپنے محلے کے دم کرنے والے کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. ان کا بھی اپنا رول ہے, اسپرچول تھراپی کا اپنا ایک رول ہے. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو جید علماء ہے, جو اصلی اچھے عالم دین ہے, وہ دم ضرور کرتے ہیں, دعا بھی دیتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ہی رستہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو ماہر نفسیات کو جا کے دکھائیں. بالکل, کیونکہ ہمارے دین میں دعا اور دوا بالکل دونوں کا رول ہے, علاج کرانا سنت ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. تو اس لیے ہمیں اس شعبے کی آگاہی پہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, سوشل سٹگما کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بیچارہ بڑا عرصہ, آپ دیکھیں ڈپریشن کے مریض کئی سال اس مرض سے اکیلے ہی لڑتے رہتے ہیں, اور وہ انتہائی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, انتہائی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. اور پھر عموماً جب بالکل وہ بستر سے لگ جاتے ہیں, یا بالکل کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ماہر نفسیات کے پاس لائے جاتے ہیں. تو اس پروگرام سے مجھے امید ہے, میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو یہ مشورہ بھی دوں گا اور ان کو ایک میسج بھی دوں گا کہ اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ علامتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو ان کو پلیز ان کو اہمیت دیں اور ان کو اپنے قریبی ماہر نفسیات کو ضرور دکھائیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا بچوں میں بھی ڈپریشن ہوتے ہیں, تو ان میں علامات یہی ان میں مختلف ہوتی ہیں کچھ؟ یہ بڑا اچھا سوال ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا. آپ نے بڑا زبردست اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 20% بچوں کو اور جو ٹین ایجرز ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا, ان کی علامتیں انٹرسٹنگلی ذرا ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. جو بچوں کی علامتیں ہیں اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, کھیل کود میں لڑائی زیادہ کرتے ہیں, اور پھر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اپنے کھلونوں کو, چیزوں کو توڑنے لگتے ہیں, پھینک کے توڑتے ہیں,
اپنے گھر کی مختلف دیواروں کو خراب کرتے ہیں ڈرائنگز کر کے, ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اسکول کے اندر, آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں. ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بچوں میں ڈپریشن کی وجوہات بڑوں سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے بڑوں میں ڈپریشن کی وجوہات کی بات کر لیں. اچھا, ہم نے ڈپریشن کی علامتوں کی تو بات کی, اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کسی کو ہوتا کیوں ہے. اب آپ ماشاءاللہ ہم اس کے اوپر ذکر بھی کر رہے تھے کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل کے حوالے سے ہم اس بیماری کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو اس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو کہ بایولوجیکل ایلیمنٹ ہے, یعنی جسم میں یا دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے ڈپریشن میں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6000 سے زیادہ نیورو کیمیکلز بنائے ہیں, ہارمونز بنائے ہیں, جوسز بنائے ہیں جو ہمارے مختلف رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اداسی کا ہارمون الگ ہے, خوشی کا کیمیکل الگ ہے, غصے کا کیمیکل الگ ہے, ٹھیک ہے, جیلسی کا کیمیکل الگ ہے, محبت کا کیمیکل الگ ہے, نفرت کا کیمیکل الگ ہے. تو وہ ایک خاص کیمیکل دماغ میں ریلیز ہوتا ہے, ڈسچارج ہوتا ہے, اور پھر انسان وہ رویہ اختیار کرتا ہے. تو ٹین ایجرز کے اندر جو ایشوز ہیں یا جو اداسی ہے, آج کل آپ کو پتا ہے مارچ کا مہینہ ہے, موسم بہار کی آمد ہے, تو اس مہینے کے اندر دل ٹوٹتے بھی ہیں اور دل ملتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کالجز کے اندر, سکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جہاں کو ایجوکیشن ہے, وہاں سب سے بڑا معاملہ یہی محبت والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے کتنے ٹائم تک بریک اپ ہو گیا, کتنا ٹائم نارملی جو ہے نا لیتے ہیں اس کو مطلب سیٹل ہونے میں, اور کتنا ٹائم کے بعد تک بھی اگر وہ ڈپریشن چلتی رہے تو اس کو ہم اس بیماری کا نام دے سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ڈپریشن کی ڈیوریشن بیسیکلی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈپریشن کی علامتیں 2 ہفتے سے زیادہ بھی قائم رہیں, ٹھیک ہے, ایون سو کالڈ محبت کے ہونے میں بھی, تو پھر بہتر ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں نیورو کیمیکلز کی بات کر رہا تھا, تو دماغ کے اندر ایک خاص نیورو کیمیکل ہوتا ہے جس کو سیروٹونن کہتے ہیں. ڈپریشن کے مریضوں میں یہ کیمیکل کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو دوائی کے ذریعے پورا کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پھر جو معاشرتی ناہمواری ہے, جابس کا نہ ملنا, پھر معاشرے کی مختلف پرابلمز, پھر رشتہ داروں کے آپس میں مسائل, میاں بیوی کے مسائل, ٹین ایجرز کے ریلیشن شپ کے مسائل, اور ساس بہو کے مسئلے, بڑا مسئلہ, اور یہ سارے مسئلے جو ہیں سماجی مسائل جس سے انسان پریشان رہتا ہے, وہ ڈپریشن کی وجوہات ہیں. اور پھر لاسٹلی اسپرچویلٹی کی بات ہم کریں گے. آپ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, اس عقیدے سے اگر آپ دور ہیں اور آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے, تو وہ بھی ڈپریشن کا ایک باعث ہے. تو یہ ڈپریشن کی جو ہے مختلف جو وجوہات ہیں. کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے مختلف پیشنٹ اور ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن سے ڈپریشن ہوتا ہے. بالکل, بہت ساری عام استعمال کی ادویات سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت ساری بلڈ پریشر کی دوائیاں ایسی ہیں جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. کچھ شوگر کی دوائیاں ایسی ہیں جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. پھر کچھ ادویات ایسی ہیں جو ہمارے بڑے کامن استعمال میں ہیں, ان سے ڈپریشن ہو جاتا ہے, جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں. ٹھیک ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کھانے کے بعد جو دوسری اہم چیز استعمال ہوتی ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں. جی. اور بغیر ریکمنڈیشن کے, یہ ایک الگ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمارا کوئی بھی شخص میڈیکل سٹور پہ جا کے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے بغیر نسخے کے. تو اینٹی بایوٹکس بہت ساری ہیں جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور کچھ بہت سارے ہارمونز ہیں اور ہارمون تھراپیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں, اسکن میں استعمال ہوتی ہیں, گائنی میں استعمال ہوتی ہیں. اچھا, ہارمون سے مجھے یہ یاد آیا کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے, ہارمونل چینجز آتی ہیں, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, ڈپریشن بڑھتی ہے, اور اس کا کیا مطلب؟ یہ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں, اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ڈپریشن ہے جو ماہواری آنے سے پہلے ہوتا ہے, اس کو پری مینسٹرل ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
جب ماہواری آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہمارے دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں. جی جی ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون آپ کو پتہ ہے 2 ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کو پری مینسٹرل ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا علاج نہ بھی کیا جائے تو وہ اپنے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں صرف آگاہی کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی علامتیں ہیں, یہ ماہواری کے ساتھ اس کے ختم ہونے سے ٹھیک ہو جائیں گی. پھر دوسری اہم جو پریگننسی کے دوران, اب آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی میں ہمارے جسم میں بہت ساری کیمیائی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. جی نہ صرف دماغ کے ہارمونز بلکہ جسم کے مختلف کیمیکلز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں اس پریگننسی کو مینٹین کرنے کے لیے. اور پریگننسی کا اپنا اٹ سیلف بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنے آپ کو آپ چلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ آپ ایک اور جان کو پال رہے ہیں. جی جی. اس کے وزن کو بھی اٹھا رہے ہیں, اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, تو باڈی سٹریس میں جاتی ہے. بالکل. تو پریگننسی کے دوران بھی ڈپریشن ہوتا ہے, کامن ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی علامتیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ پریگننسی کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے. یعنی نیند خراب ہو جائے, بھوک خراب ہو جائے, سر میں درد رہنے لگے, جسم میں درد رہنے لگے پریگننسی کے دوران, پھر اس کا مطلب ہے یہ پریگننسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈپریشن ہے. تو پھر اس کی بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو پریگننسی میں سیف ہیں, جو استعمال ہو سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا پریگننسی کے حوالے سے یا فیمیلز کے حوالے سے, جس کو مینوپاز کہتے ہیں, 40 سال کی عمر کے بعد جو خواتین میں ماہواری ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو پوسٹ مینوپازل ڈپریشن کہتے ہیں. بالکل. اور اس کی بھی تھراپی ہے, اس کا بھی علاج ہے. ٹھیک ہے. اسی سے مجھے ایک اور بھی سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ جب مینسٹرول سائیکل ختم ہوتا ہے, مینوپاز ہوتی ہے, تو ڈپریشن ہوتی ہے. جی. کیا ڈپریشن تب بھی ہوتی ہے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی, یہ بڑا خوبصورت سوال ڈاکٹر صاحب. پہ کیونکہ مطلب ہمارا تعلق ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ مطلب ان کو سر میں درد اور جی بالکل اور ڈپریشن, اس طرح کی یہ جو ساری علامات بتائی ہیں, اس طرح کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں جب وہ ایڈولسنس کی طرف جاتے ہیں. جی جی. تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو ایڈولسنٹ کرائسس کہتے ہیں. جب آپ سن بلوغت کو جا رہے ہوتے ہیں, جس کو ایڈولسنس کہتے ہیں, آپ کے جسم میں مختلف ہارمونز کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے. جی. میلز میں ٹیسٹوسٹرون بڑھ رہا ہوتا ہے, فیمیلز میں ایسٹروجن پروجیسٹیرون بڑھ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے گھر میں, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے اسکولوں میں اس چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ کے جسم میں ہارمونز تبدیل ہوں گے جب آپ جوان ہوں گے اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی. تو جب اچانک سے کسی نوجوان پہ, بچے پہ یا بچی پہ وہ علامتیں آنی شروع ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو اس کے سٹریس میں پھر اس کے سر میں درد, نیند اور یہ وہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ٹین ایجرز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو جوان ہونے پہ, سن بلوغت پہ جو علامتیں آتی ہیں ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی پیشنٹ ہے, آپ نے بایو سائیکو سوشل ماڈل کا حوالہ دیا نا, اس میں اگر جسمانی کوئی بیماری ہے نا, تو وہ ہماری مطلب ذہن پہ بھی اور ہمارے جو سوشل ریلیشن شپس ہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بھی بیمار ہوتا ہے, سپوز کسی کو فریکچر ہو گیا, کسی کو اور کوئی بیماری ہو گئی, تو اس کے بعد یا سپوز سرجری کسی کی ہوئی ہے, سرجری بھی تو ایک بڑا مطلب ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو سرجری کے بعد بھی کچھ ڈپریشن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور اس سے کیسے ٹیکل کیا جائے, اور وہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے نارملی؟ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. کوئی شخص اگر بڑے لمبے عرصے تک کسی بیماری کا شکار رہے, جیسے فریکچر ہو جائے اس کو, یا کوئی اور بیماری ہو جائے, یا سرجری ایسی ہو جائے جو کہ جس کے بعد اس کو ہیل کرنے میں, اس کو مندمل ہونے میں وقت لگے, تو انسان کیونکہ بستر پہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کاج بھی نہیں کر پاتا. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو سک رول کہتے ہیں. تو جب آپ بستر پہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے آئیں, آپ سے ملیں, آپ کا خیال پوچھیں, آپ کی دلجوئی کریں. تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. عموماً
ہمارا جو اپنا جسم کا مدافعاتی نظام ہے جس کو سائیکولوجیکل ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں، اس کے تحت وہ مریض جو ہے وہ تقریباً 2 سے 4 ہفتوں میں اس ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں نکلتے اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں، 2 ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو پھر کسی ماہر نفسیات کو ضرور اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو جو زیادہ تر دیہاتوں میں رہنے والی لوگ ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کچھ خواتین یا کچھ دوست بھی ایسے آ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں کہ یہ حال ہے، یہ بیماری تو فلاں عورت کو ہوئی تھی، تو اللہ خیر کرے، اس کو تو لاہور لے جاؤ۔ جی لاہور، اس طرح وہ اور زیادہ چیز کو بڑھا دیتی ہیں بجائے کہ اس کو ٹیکل کرنے میں ہیلپ کریں۔ جی مجھے ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑا لطیفہ ایک یاد آ گیا۔ جی اس طرح ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا، تو اسی طرح اس کے مہمان عزیز رشتہ دار آ کے مشورے دینے لگے۔ کسی نے کہا کہ اس کو نیم کے پتے پلاؤ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کنین کی گولیوں کا مشورہ دیا، تو پیچھے ایک بیچارہ معصوم سا شخص کھڑا تھا، اس نے کہا جی اس کو سون حلوہ کھلائیں۔ تو مریض فوراً آنکھیں کھولی اور اٹھا اور کہتا ہے کوئی ایدی بھی سڑو۔ تو اس طرح کی واقعی مشورے جو ہیں وہ مریض کو ملتے ہیں، اور اس سے وہ ذہنی پریشانی اس کی اضافہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ڈپریشن لمبے عرصے تک چلتی رہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لڑکیاں، خواتین، ایون میں نے ایک اسٹوڈنٹ، ہمارے ایک دوست تھے ایک میڈیکل کالج میں، ان کو بھی دیکھا، وہ بھی جان کی بازی ہار گئے، سوسائیڈل اٹیمپٹ انہوں نے کی۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا آگاہی کی ضرورت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا اس پہ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع ہے جس پہ آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں ڈپریشن میں کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مایوسی ہو جاتی ہے اور زندگی بری لگنے لگتی ہے اور مستقبل تاریک لگنے لگتا ہے، تو ایک سٹیج آتی ہے شدید ڈپریشن میں جس میں انسان سوچتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو ختم کر لینا چاہیے۔ تقریباً 10% لوگ شدید ڈپریشن کے اپنے زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو لہٰذا اس کے اوپر ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض پہلے مختلف علامتیں دیتا ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے کہ مجھے جینا اچھا نہیں لگتا، میں مر جانا چاہتا ہوں، اور وہ سیریس نہیں لیتے، اور اس کو سیریسلی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری بچیاں جو ہیں، جیسے آپ نے ٹین ایجر لو کی بات کی، اس میں وہ اپنے ہتھیلیوں کو کاٹ لیتی ہیں، اپنے بازوؤں کو کاٹ لیتی ہیں، تو اس کو ہم کرائے فار ہیلپ کہتے ہیں۔ وہ آپ سے چیخ چیخ کے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں، ہمیں خدا را اس مرض سے بچا لیں۔ تو اگر اس وقت ہم اس کو پک کر لیں، اور ہر وہ شخص جو ڈپریشن میں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں، اس کو سیریسلی لے، تو ہم بہت ساری 10% اموات سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ڈپریشن کے مریضوں کو سیریسلی لیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فوراً قریبی ماہر نفسیات کو دکھائیں تاکہ اس قیمتی جان کو بچایا جا سکے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت ڈیٹیل میں اور بڑی اچھی طرح سے آپ نے، مجھے بھی بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی، اور امید ہے کہ جو سامعین ہیں اور ہماری آڈینس ہے ان کو بھی نئی چیزیں پتہ چلی، اور وہ جو بھی دیکھیں گے اس چیز کو سیریس ضرور لیں گے۔ ہماری روایت ہے کہ ہم سندس فاؤنڈیشن کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں، جس کا یہ پروجیکٹ ہے، کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے؟ میرے لیے یہ بڑی ایک خوشگوار حیرت تھی، اور جو کہ خوشی میں تبدیل ہوئی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جہاں مجھے بلایا جا رہا ہے وہ سدس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے۔ میری چند زندگی کی جو خواہشوں میں سے خواہش یہ تھی کہ مجھے سندس فاؤنڈیشن میں آؤں، آپ کی ٹیم سے ملوں، آپ کی سہولت کو دیکھوں، اور اس جذبے کو سلام کروں جس جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اور جتنا عظیم کام آپ کر رہے ہیں، نہ صرف ان مریضوں کے علاج کے لیے بلکہ اس مرض کی آگاہی کے لیے۔ جی، تو میری طرف سے آپ سب کو بہت مبارکباد ہے، اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی ٹیم سے مل کے آج میں نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ جہاں جس بھی کیپیسٹی میں میری ضرورت ہوگی میں ضرور حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لاسٹ کویسچن بس میرا یہ ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے جی، کلینکل ٹاک کے نام سے، اس فورم سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اویئرنیس ایک پروگرام ہے،
تو اس کے بارے میں ضرور کچھ کہیے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کا مجھے فون آیا جی کہ ہم اس پلیٹ فارم کے تحت بات کریں گے تو مجھے بڑی خوشگوار جو ہے خوشی ہوئی, اور میں نے پھر آپ کے پروگرامز دیکھے, جی ان کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے, کچھ چیزیں میں نے دیکھی, تو مجھے لگا کہ یہ بہت ہی زبردست ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کا جذبہ اس لحاظ سے میں اس کی تعریف کروں گا کہ یہ خالصتاً ایک انسانی جذبے کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پریونشن پہ کام ہو رہا ہے, آگاہی پہ کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے, پرائمری پریونشن دی جائے. تو اس کے لیے میرے خیال ہے اس پروگرام سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, شکریہ. اور میں یہاں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میری ضرورت محسوس ہو میں ضرور حاضر ہوں. ہم ضرور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ بار بار ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمیں وقت دیں. آج آپ نے جو وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ. تو ناظرین یہیں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں سے چند ایک یہ تھی کہ اگر آپ کو اپنے ارد گرد, اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں کوئی بھی ایسا شخص, ایسی خاتون یا ایسا کوئی بچہ نظر آئے جس کے اندر ڈپریشن کی وہ علامات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ موجود ہیں, تو ضرور آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ پیرنٹس کے لیے یہ کہ جب بھی بچی یا بچہ جوان ہوتا ہے, بلوغت کی طرف جاتا ہے, تو اس کے اندر جو ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں تو ان کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ نوٹ کرے, اور اگر وہ سمجھے, اگر ضرورت محسوس ہو تو ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں. اسی طرح جب خواتین 40 to 45 ایئرس کی ایج میں پہنچتی ہیں, مینوپاز ہوتا ہے, جو مطلب ماہواری کا سلسلہ رک جاتا ہے, اس کے بعد ایک ڈپریشن کا عمل شروع ہوتا ہے, تو وہ اگر ٹیکل نہ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں مسائل آ رہے ہوں تو پھر بھی آپ ماہر نفسیات سے جو ہے نا ضرور رابطہ کریں. اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ناظرین, کلینکل ٹاک کی نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالسلام رانا, اور دانت کے درد کے بارے میں ہم نے بات کرنی. تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائیں میرے شو میں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آئیں ڈاکٹر صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.